नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। जैसा कि हम हर हफ्ते आमिर अली खान साहब के साथ बात करते हैं, जैसा कि वो हिंदुस्तानी सियासत हो या हमारी तेलंगाना की सियासत हो या आलमी सियासत हो, और जो तब्दीलियाँ हिंदुस्तान में रोनुमा हो रही हैं उस पर वो गहरी नज़र रखते हैं, चाहे वो तालीमी लिहाज से हो या माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर शोबे में वो गैर मामूली नज़र रखते हैं। और हम देखते हैं कि वो इस हफ्ते क्या फ़िक्र देते हैं और किन किन चीज़ों पर वो नज़र रखते हैं। आपका जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। आपका खैर मकदम है स्टूडियो में, और हमेशा की तरह हम आपकी जो फ़िक्र है, आपकी जो नज़र है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में तलाक़ सलासा का मसला ज़ोर पकड़ता जा रहा है। दूसरा, मदारिस को यानी एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है, बहाने बनाए जा रहे हैं। और तीसरा, वन नेशन और वन इलेक्शन की बातें हो रही है। लेकिन हम सबसे पहले तलाक़ सलासा की तरफ आएंगे। तो पार्लियामेंट में बिल भी पेश कर दिया गया है, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है? देखिए, तलाक़ सलासा का मसला जो अब दरपेश है जी, अगर आप देखेंगे कि 2014 में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कैंपेनर, बीजेपी के कैंपेनर बन के निकले थे, जी जी, तो उस वक्त ये बात आई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जी जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ठीक है, अगरचे कि हर एक को एक ही कानून के तहत लाने की बात आई थी, उस वक्त कोई कौम ज़्यादा नहीं पुकारी जितना हमारे लोग ही जी जी, ये बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी हाल में हमारे काबिल कबूल नहीं होगा। ये हम इतना ढंढोरा पीटे उसको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आहिस्ता से बर्फदान में रख दिया गया जी जी, और ट्रिपल तलाक के बिल को ला के मुसलमानों पे थोप दिया गया। जी जी, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर होती, जी जी, देखिए तलाक सलासा में भी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही, जी हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी हमारे शरीयत में मदाखलत की बात होती थी। जी जी, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होता तो हिंदुस्तान में SC ST BC हर कोई मुखालिफ हो जाता था उसका। जी जी, हुआ ये कि ये तासुर देने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान खिलाफ हैं इसके, जी जी, तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को रोक कर तलाक़ सलासा के कानून को लाके मुसलमानों पे थोप दिया गया। जी, दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम जी, कानून में, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी में अगर आप देखेंगे जी जी, तो जो निकाह का जो सिस्टम है, जी जी, शादी का जो सिस्टम है, जी जी, वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे है। यानी एक मुक़द्दस माहिदा है। और जी जी, हाँ, मुक़द्दस माहिदा है, जी जी, लेकिन जो माहिदा है अगर जी आप हिंदुस्तानी कानून के नुक्ता नज़र से देखेंगे तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है वो। जी, शादी जो होती है, जी जी, ये निकाह खाजी की जो बात आती है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के उसमें तस्वुर किया जाता है। जी, अब सिविल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल जी जी, सज़ा दी जा रही है। जी जी, अगर सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो सिविलियन देना चाहिए था। सज़ा होना चाहिए जी था, जी, उसको क्रिमिनल एक फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की बात हो गई। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही तो आपने। अब तलाक़ सलासा के मसले में यह है कि 187 लोगों ने उसकी तायद की और तकरीबन 74 लोगों ने उसकी मुखालिफत की। जी हाँ, जी हाँ, ये तो पार्लियामेंट की बात हो गई। जी हाँ, मगर अगर आप जनरल देखेंगे तो जी, इसमें ये हो रहा है कि अगर आप सिविल और सिविल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर क्रिमिनल सज़ा देते हैं तो पहले तो वहीं पर ही ये रद्द हो जाना चाहिए। यानी बिल की अहमियत ही बाकी नहीं रहती। नहीं, मतलब कानून बन ही नहीं सकता। जी जी, मगर मसला ये है कि कौन मुसलमान ऐसा बैरिस्टर, ऐसा एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ को उजागर करके इसको रोकने की कोशिश कर रहा? जी जी, कोई नहीं कर रहे। जी। सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये है कि ना हमारे पास कोई कानूनदा है, ना कोई ऐसे पार्लियामेंट में कोई ऐसा अरकान है जो पुकार के इसको रोकने की बात करें। जी जी, तादाद हमारी कम है 22, 24, 28, 30 से भी नहीं बढ़ रहे कभी भी हम जी हाँ, अरकान पार्लियामेंट। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कानून को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होके कि आप किस तरह सिविल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल सज़ा दे सकते हैं, जी जी, ये एक मसला करके इसको रोकने की एक कोशिश हो सकती है और मुमकिन हद तक कामयाबी मिल सकती है। जी जी, इस चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जी,
صرف ہم واویلا مچا کے رکھے ہیں کہ اس قسم سے ایسا قانون ہو رہا ہے، یہ قانون آنے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کو آپ سپریم کورٹ سے رجوع ہو کے ایک روکنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو میرج ایکٹ جو موجودہ فی الوقت ہندوستان میں رائج ہے، قانون بن کے تیار ہیں، یہاں پر معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ یہ کہا جا رہا ہے کہ شوہر کو جو سزا دی جا رہی ہے اور خاص طور پہ آپ زور دے رہے ہیں کہ فوجداری جو جرم قرار دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو مسلمان شوہروں کے لیے ہے جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن جب ہندو ہماری جو بہنیں ہیں ان کے جو شوہریں بھاگ جاتے ہیں، یعنی بھگوڑے جو شوہر ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ دیکھیے وہی تو میں اس میں یہ آ رہا تھا کہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت اگر کوئی بھگوڑا شوہر بھی ہے یا اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے 1 سال کی سزا موجود ہے۔ آج اگر کوئی جاتا ہے سپریم کورٹ کو تو ایسے بہت سے ہیں، مطلب آپ اگر پہلا نام اٹھائیں گے تو آپ ہی سمجھ جائیں گے کہ کون بھگوڑا شوہر ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے، ہندو بھگوڑا شوہر جو ہے آپ اس کو امیڈیٹلی 1 سال کے لیے اندر کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت آپ کے پاس قانون موجود ہے اس چیز کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہندو میرج ایکٹ کے تحت 1 سال کے لیے سزا مل سکتی ہے، مسلم میرج ایکٹ کے تحت چونکہ سول کانٹریکٹ کو فوجداری کر رہے ہیں آپ، اس میں مسلم خاتون کے لیے مسلم شوہر کے لیے 3 سال کی سزا دے رہے ہیں۔ 3 سال اگر شوہر طلاق دینے کے بعد بھی اگر اندر چلے جاتا ہے، جیل میں چلے جاتا ہے، تو پھر 3 سال تک یہ عورت کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت اس چیز کو تصور کرنے والی ہے، اس کی ذمہ داری لینے والی ہے؟ یہ نہیں، بات یہ ہو رہی کہ مسلمان چونکہ 3 طلاق مسلمان دیتا ہے، 3 طلاق مسلمان، دیکھیے یہ سب ڈھکوسلے باتیں ہیں۔ 3 طلاق مسلمان دیتے، کتنے طلاق ہو رہے ہیں مسلمانوں کے؟ ایک چیز پہلے یہ ہے کہ کتنے طلاق ہو رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں مسلمان 4 شادی کرتا، کتنے مسلمان 4 شادی کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، تو اب ایک قسم کا ہوا بنا کے پوری مسلم قوم کو بدنام کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ صرف سوائے قانونی دروازے کے میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا طلاق ثلاثہ میں ایک گنجائش یہ بھی رکھی گئی ہے کہ جہاں 3 سال شوہر کو سزا دی جائے گی، تو جیسا کہ آپ نے کہا، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے کہ بیوی کا جو خرچہ ہے، نان و نفقہ ہے، وہ کون ادا کرے گا، جبکہ بچے جو پڑھنے والے ہیں ان کے ذمہ داری کون لے گا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اس ایک چیز ہے، ہندوستان کے قانون میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بھی ہے 2005 کا۔ اگر ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کے تحت بھی اگر آپ جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ ایسو ضروری ہدایت اس سے مل سکتی ہے آپ کو۔ تو ان سب چیزوں کو رکھ لے کے بھی گورنمنٹ یہ چیک کرتی ہے کہ ہم ٹرپل طلاق بل لا لیں گے، آپ اس کو روکنے کے لیے مسلم شوہر چھوڑ دے رہا ہے، یہ الزامات لگا کے آپ بہتان تراشی کر کے مسلم قوم کو بدنام کر کے مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی کہ مسلم عورت بہت پریشان ہے، بہت شوہر کے ظلم سے پریشان ہے، شوہر کے طلاق دے دینے سے پریشان ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ طلاق ٹرپل طلاق بل لانے کے، میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کے اتنے سکیمز ہیں، اس میں آپ گھریلو صنعت کار خواتین کو ایسو صنعت کار بنا دیجیے آپ۔ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو SC/ST کو جو فوائد ہیں، وہی فوائد آپ لیڈی SC/ST اور لیڈیز کے لیے جو 33% ریزرویشن کی بات ہوتی، مختلف باتیں ہوتے خواتین کے تعلق سے، آپ SC/ST اور 33% ریزرویشن کی کو ہی اگر یہ 3 کو پیمانہ بنائیے اور مسلم خواتین کو صنعت کار بنانے میں مدد کر دیجیے۔ BC صنعت کاروں کی ایک تنظیم ہے، ویسے آپ مائنورٹیز کیسے کر دیں آپ، صرف مسلمانوں کیسے مت کریے، آپ مائنورٹیز کے لیے کر دیں، ہندو مسلم اس میں مسلمان آ جائیں گا، سکھ آ جائیں گا، پارسی آ جائیں گا، جین آ جائیں گا، سب کے لیے کرسچن آ جائیں گا، ان کے لیے کر دیں آپ۔ تو ایک قسم سے آپ مدد کر رہے ہیں ویسا دکھے گا۔ ابھی تو بات یہ ہو رہی کہ ہم مسلمانوں کی مسلم خواتین کے تحفظ کے بہت بڑے علم بردار ہیں، محافظ ہیں، یہ بتانے کی یہ بات نہیں کرنا۔ ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ جیسا کہ فوجداری جرم قرار دیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس قانون کے بعد 3 طلاق بیک وقت نشست میں دی جاتی ہے تو پھر شادی نل اینڈ وائڈ نہیں ہوگی، کالعدم نہیں ہوگی، حالانکہ شریعت کچھ کہتی ہے اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو کیا مداخلت نہیں ہے؟ دیکھیں مداخلت ہے، اعظم خان کا جو بیان آیا ہے اس میں، اعظم خان، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن شریف تو چونکہ پوری زندگی کا ایک
رولز اینڈ ریگولیشنز کی کتاب ہے، جی جی اسی کو اعظم خاں حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی جی کہ جو سورہ نساء کے جو حوالہ جو آیتیں ہیں جی جی انہوں نے کہا کہ قرآن ہماری سب سے بڑی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ہم قرآن میں جس حساب کو جو چیز بتائی گئی ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، یعنی جو ہدایت دی گئی جو ہدایت دی گئی ہیں ہم اس پہ عمل کریں گے۔ جی جی آپ قانون لائیے کچھ بھی کریے مگر ہم جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کریں گے۔ جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اعظم خاں کا یہ بیان ہے، میں سمجھتا ہوں وہ قابل قبول ہے، جی جی اور یہ باتوں سے گریز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جس حساب سے انہوں لے کے چلے جا رہے ہیں۔ آپ غیر ضروری مسلمانوں کے اگر خواتین کے اگر آپ محافظ بننا چاہ رہے ہیں تو پھر ہندو خواتین جو متاثر ہیں، جی ہاں بہت اچھی بات جو بھگوڑے شوہروں سے متاثر ہیں جی جی یا خود پریشان ہیں، طلاق تو ان کے پاس تو طلاق کا سسٹم ہی نہیں ہے، 7 جنموں تک ایک ساتھ رہنا ہے، چاہے خوش رہو یا نہ خوش رہو۔ جی جی تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ طلاق کا سسٹم نہیں ہے بھاگ جا رہے شوہر۔ جی 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 تو ان چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت اچھی بات بجائے اس کے کہ آپ آگے سی مسلمانوں کی خواتین بہت پریشان ہیں، ہم ان کے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو جو پریشانی ہے اس سے نکالنے کی کوشش کریں، یہ بات کرنے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی مسائل ہیں، بجائے اس کے کہ اس قسم کی بات کر کے اگر آپ واقعی میں مسلمانوں کی مسلم خواتین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدد کیجئے، سوائے اس کے کہ یہ بات طلاق کے بل ڈالیں گے۔ یہ جنرل کیا ہو رہا دیکھیں، 245 ارکان راجیہ سبھا میں جی 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 فی الوقت بی جے پی کے NDA کے 102 ہیں، ہاں ہاں تو یہ 245 اور 102 جی جی 102 کو اب وہ اس میں اکثریت حاصل کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ جی جی ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ تیلگو دیشم کے 4 ارکان راجیہ سبھا ایک ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے، جی ہاں جی ہاں تو اس قسم سے یہ تعداد بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، جی جی اور بہت ممکن ہے کہ اگلے سال یا بہت سے بہت اس کے 2020 میں یا 2021 میں جی جی ان کو اکثریت مل جائیں گی، جی جی مگر بجائے ایسے مسائل کے لیے جی جی آپ طلاق ثلاثہ بل لا رہے ہیں اور اس میں منظوری مل رہی ہو رہا یہ تھا کہ آپ لوک سبھا میں منظور کر رہے ہیں، راجیہ سبھا میں نامنظور ہو جائے، جی جی اگر آپ کو دونوں میں بھی اقتدار مل جائے گا تو آپ منظور کرا لیں گے۔ منظور کرا لینے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جی جی مسلمان تو دیکھیے جو کرنا ہے وہ مسلمان کر کے رہیں گا، جی جی آپ قانون لائیے آپ قانون نہیں لائیے، جی ہاں یہ بات الگ ہے۔ جی ہاں جی ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے توجہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جی جی ہاں جی ہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ فی الوقت جو ماحول فرقہ پرستی کا ہے جی ہاں جی ہاں اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہار میں آپ دیکھیں گے کہ دماغی بخار سے تقریباً 150 بچے فوت ہو گئے ہیں، جی ہاں، اور ہر سال اس طرح ہوتا ہے، یو پی میں بھی بہت بار بچے فوت ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو اس طرح کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے مسائل کفیل خاں کا کیا کیس ہے، جی ہاں جی ہاں جو آدمی کام کر رہا تھا، اگر آپ صرف انہی باتوں کو اگر لیں گے تو کفیل خاں بھی تو یہی کام کر رہا جی ہاں تھا، جی ہاں بالکل، آکسیجن کے سلنڈر کم ہو رہا تھا، کفیل خاں چونکہ کفیل خاں تھا، جی ہاں بالکل صحیح، اگر کفیل خاں کوئی دوسرا رہتا جی جی تو شاید ہو سکتا کہ جو فی الوقت جو مسائل میں مبتلا ہے بیچارہ وہ ہیرو ہوتا، وہ ہیرو بن جاتا تھا۔ جی ہاں جی ہاں تو آج کفیل خاں کو پریشان کر کے رکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضروری مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ طلاق ثلاثہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ مدد کرنا ہے تو بالکل آپ سکیمز بنائیے ایٹ پار ود ادر ریلیجن، اس لیے کہ سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا وشواس جی ہاں کی بات کریں، تو وشواس جیتنے کے لیے آپ کیا کریں؟ جی آپ طلاق ثلاثہ بل لانے سے وشواس نہیں ملتا آپ کو، جی یہ بات آپ گارنٹیڈ ہے آپ کے لیے جی جی کہ آپ وشواس کو اگر آپ کو جیتنا ہے تو عملی طور پہ آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ جی جی بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے۔ بہرحال ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ مدارس کو جو مین اسٹریم ایجوکیشن سے جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے اس بارے میں عامر علی خان کیا موقف رکھتے ہیں۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں۔
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे मदारिस की बात करेंगे। अब हम बात कर रहे थे तलाक़ सलासा की, लेकिन जब मदारिस की बात आती है तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं और उनकी हुकूमत ये कहती है कि मदारिस को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ने का मंसूबा बनाया जा रहा है और इस पर अमलावरी भी कर दी जाएगी। तो हम बात करते हैं आमिर अली खान साहब से। जैसा कि मैंने कहा है कि वो गहरी नज़र रखते हैं, गहरी फ़िक्र रखते हैं, ख़ास तौर पर मिली मसाइल पर, और मदारिस के जो मसाइल हैं वो उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो आपको क्या लगता है आमिर अली खान साहब के जिस अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से मदारिस को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मदारिस की जहाँ तक बात है, जी जी, मैं समझता हूँ कि मदारिस में अगर कुरान शरीफ में ही, कुरान शरीफ को ही अगर हम पढ़ लेंगे जी जी, तो कुरान में साइंस भी है, फ़िलासफ़ी भी है, रिलीजन भी है, हर चीज़ है। यानी जी जी, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मदरसे को ख़ास तौर पे जो साइंस से जोड़ने की बात हो रही है या मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की बात हो रही है, अगर कुरान को समझ ही जाएं हम जी जी, बहुत सही अंदाज में, तो मैं समझता हूँ कि फिर मॉडर्न एजुकेशन में और कुरान में जो बताया गया है या कुरानी तालीमात में जो बताया गया है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी जो कुरान पढ़ लेगा वो मॉडर्न एजुकेशन पर भी बड़ी आसानी से हावी हो समझ सकता है, सकते, पूरा समझ सकते, इसलिए जी, जी। कि जो चीज़ कुरान में बताई गई है, जी, जी। जो क़ससुल अंबिया के जो किस्से हैं, जी जी, तो उसी में आप हर चीज़ समझ सकते हैं। जी जी, तो बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मादरी ज़बान में कुरान में क्या है वो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, उर्दू में अगर हम पढ़ेंगे या अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, जिसकी भी जो भी ज़बान है मादरी ज़बान है, अगर जब आप मादरी ज़बान में कुरान को पढ़ेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन में और कुरान शरीफ में कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। यानी पूरा कुरान में मसाइल तमाम उलूम मौजूद है। तो हर चीज़ मौजूद है। जी जी, फल्कियात का जो सिस्टम है, जी हाँ, जी हाँ, आप देखिए फल्किया एस्ट्रोनॉमी का सिस्टम है, जी जी, ज़मीन के नीचे से पानी निकालने की जो आयतें हैं वो भी कुरान में मौजूद है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ तलाक़ सलासा या ख़वातीन से के हुकूक़, अगर आप देखें ये कहते हैं कि ख़वातीन औरतों को इस्लाम पीछे रखता है। जी जी, जी, तो ये जो बात होती है, आप देखिए अगर औरतों को पीछे रखना रहता तो सूरह निसा जी हाँ, कि आपको जिसमें ख़वातीन को राइट्स दिए गए हैं, मसावियान, अगरचे के मर्द को फ़ौक़ियत दी गई है, जी जी, लेकिन ख़वातीन को भी पीछे नहीं रखा गया है इस्लाम। जी हाँ, जी। तो ये सब बातों का जो मसला है, अगर हम कुरान पर ही अमल करें, कुरान को ही सही तौर पे समझने की कोशिश करें, तर्जुमे से अगर हम पढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही, तो उसको कुरान में, उसमें ज़्यादा कुरान में फ़र्क नहीं रहेगा। एक चीज़, हाँ, जी जी जी, पहले ये देखा जा रहा था कि जब उलमा की जब बात आती है, मदारिस के फारिगुल तहसील तलबा की जब बात आती है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं हुफ़ाज़, वो बहुत ज़हीन होते हैं। वो चाहे MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, या कुछ साइंस के जो दीगर शोबेजात हों, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, बड़ी आसानी से वो उसकी तकमील कर लेते हैं। देखिए, मदारिस की जो बात होती है, जी जी, अगर कोई आदमी कुरान में मदरसे का बच्चा, जी जी, ख़ास तौर पे, जी जी, अगर मदरसे का बच्चा सही तौर पे जी, अपने आप को कुरान समझ के बाहर निकलता है, जी, तो उससे बेहतर जी जी, मुसलमानों का एम्बेसडर कोई नहीं बन सकता। बहुत अच्छी बात कही। जी जी, आगे इसलिए कि उसको कुरान में क्या है मालूम है, जी जी, और दुनिया क्या है वो भी देखता। जी जी, तो हर चीज़ को अगर कुरान से निकल के वो अगर ये बताने की कोशिश करे कि मैं मुसलमानों का एक एम्बेसडर हूँ, जी जी, मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं एक मिसाल हूँ कुरान मुसलमान की, तो वो अपने बेहतरीन तौर पे इस्लाम की अक्कासी कर सकता। बहुत अच्छी बात। ये एक चीज़ है। रहा सवाल मदरसे का बच्चा ज़हीन की जो बात करें आप, जी जी, देखिए हम 10th क्लास में क्या पढ़े, हम 5th क्लास में क्या पढ़े, हम भूल गए। जी जी, मदरसे का बच्चा 6666 आयतों की जो बात होती है कुरान शरीफ की, जी जी, वो पूरी कुरान शरीफ याद रखने वाला हाफिज़ बच्चा होता है। जी हाँ, तो वो मेरे हिसाब से, मेरा अंदाज़ा ये है कि वो अपने दिमाग का मैक्सिमम हिस्सा इस्तेमाल करता। जी हाँ, हम अगर 30-40% इस्तेमाल करते तो वो 70-80% इस्तेमाल करता। जी जी, तो ज़हीन तो होगा ही बच्चा। जी हाँ, बिल्कुल तो सही। वो मदरसे की जो बच्चे की बात है, अगर आप देखेंगे तो मदरसे का रोल, जी जी, टोटल मदरसों की बात अगर मैं करूंगा पूरे हिंदुस्तान में, तो तकरीबन 3.5 लाख मदरसे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, जी, जिसमें तकरीबन 8,500 के करीब मदरसे सिर्फ उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। जी जी, मदरसों को जाने वाले बच्चों की तादाद अगर हम बात करें तो 3%, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। हाँ, 2 से 3% के करीब ऐसे लड़के हैं जो मदारिस की तालीम हासिल करते हैं। जी जी, तो 2 से 3% बच्चों को अगर आप देखेंगे तो ये मदरसे को जाने वाले हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال میں جو رزلٹ آیا ہے نیٹ کا، جی ہاں جی ہاں اس میں تقریباً 21 حافظ بچے طلباء جی 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 طلباء طالبات جی جی جو ایک ہی مطلب مدرسے کے حافظ طلباء کا انتخاب ہوا ہے، اس جی میں جی کامیاب بہت ہوئے بڑھیا. ہیں. جی جی تو کون کہتا ہے کہ مدرسے کے بچے پیچھے ہیں؟ جی جی تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو مدرسوں کا بہت بڑا رول رہا ہے ہندوستان میں، بلکہ برِ صغیر کی بات اگر میں کروں تو مدرسوں کا بہت اہم رول رہا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ مدرسوں کا رول رہا ہے، جی. تو کیا آپ کی مراد میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد آزادی میں علماء کے رول سے ہے؟ ہاں، آپ آزادی کے سٹرگل میں جی جی جو جہاد کے لیے جو نکلے تھے لوگ آزادی دلانے کے واسطے انگریزوں کے ہندوستان کو، خلاف. جی انگریزوں کے خلاف اگر آپ دیکھیں گے تو کئی مدارس، جی ہاں کئی تقریباً میں جو یاد ہے تقریباً 3 لاکھ ایسے علماء کو شہید کر دیا گیا تھا جی جی جو برطانیہ کے خلاف یا حکومت برطانیہ کو یہاں سے بھگانے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے تھے. بہت جی تو مدارس مطلب علماء کا، جی جی مدارس کے بچوں کا یا علماء کا جو رول رہا ہے کہ آزادی میں بھی ہمارا بہت اہم رول رہا ہے مدارس کا. جی جی تو اس کو غیر ضروری آپ فرقہ پرستی کا رنگ دے کے ماڈرن سائنس میں جوڑیں گے. 2014 میں بھی جب مودی صاحب پرائم منسٹر بنے بعد یہ کہے تھے کہ ہم مدرسے کے بچوں کو ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر دینے کی بات کرے تھے. جی ہاں جی ہاں بالکل تو صحیح. دیکھیے بات تو بہت ہوئی ہے، جی ہاں لیکن عمل کیا ہوا ہے؟ جی جی اور سوائے اس کے کہ ایک ڈیمونائزیشن، ایک شیطان بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. جی ہاں مدرسے جہادی ایلیمنٹ کی فیکٹری ہے جی ہاں یا بم بنانے والوں کی تربیت دی جاتی ہے، جی جی یہ سب آج کل ہمارے پاس بند ہو گیا ہے. آپ کہیں پر بھی جائیے، کوئی بھی مندر کے بازو، کوئی بھی وائم شالہ کے بازو اگر دیکھیں گے تو وہاں لاٹھی چلانے کی، بندوق چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے. جی جی کون سے ایسی مسجد کے بازو یا مدرسے میں یہ چیز ہو رہی ہے؟ بہت خوب. آج کہیں پر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. جی صرف ایک بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان جہاد کرتا ہے، مسلمان دہشت گرد بنتا ہے. تو یہ سب باتیں ایسے ہونے والے نہیں ہیں. جی 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 یہ تو بات رہی. مطلب اس کے بعد جیسا کہ علماء کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ 3 لاکھ علماء کو جدوجہد آزادی کے دوران شہید کیا گیا تھا. خود جو ہماری آزاد ہند فوج بنی تھی اس میں بھی علماء کا بہت بڑا رول رہا ہے. جی دیکھیے اس میں ایک چیز آئی تھی کہ ایک سلک لیٹر تحریک شروع ہوئی تھی. جی ہاں مومنٹ جو شروع ہوا تھا، جو مومنٹ شروع ہوا تھا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے. بہت بڑی اچھی بات اور کہی آپ نے. مدرسوں کی بات اگر ہم کریں گے یا اردو تعلیم کی بات اگر ہم کریں گے یا مدرسوں کی تعلیم کی بات، مدرسے سے تعلیم کی بات اگر ہم کریں گے تو گاندھی جی کو جو صاحب جی جی بہت زیادہ، جی جی حتیٰ کہ بات یہ ہو گئی تھی کہ جب ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا تو اپنے بیٹے کو تک نیلام کرنے کی کوشش کیے تھے. جی جی وہ کرناٹکا کے سیٹ عثمان تھے جی 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 جنہوں نے ایک چیز کی تھی کہ اپنے گاندھی جی کے ہاتھ سے رقم دیتے کانگریس کو اتنی رقم دیے تھے جی جی کہ آزادی کے لیے جی جی کہ بعد میں یہ ہو گیا تھے پیسے ختم ہو گئے تو اپنے بیٹے کو تک نیلام کرنے کی بات کر دیے تھے. بہت بڑی تو بات یہ مدرسوں کا، مسلمانوں کا جو آزادی میں جو رول رہا ہے. جی جی آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک تو کانگریس کی حکومت تھی، اب بی جے پی کی حکومت آئی ہے، جی جی لیکن مسلمانوں پہ ہر وقت شک کیا گیا ہے. جی جی آزادی کے بعد سے آپ دیکھیے کہ اگر ہماری فوج کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو راجپوتانہ ریجیمنٹ رہتا ہے فوج میں، جی جی مرٹوارا ریجیمنٹ رہتا ہے آپ کے پاس جی ہاں فوج میں، سکھ ریجیمنٹ رہتا ہے آپ کے فوج میں، جی جی مسلم ریجیمنٹ کیوں نہیں رہتا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھی بات ہے. جی آپ لے مسلمانوں کو بھی. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک شعر یہ ہے کہ سلطان جائیں گے نہ سردار جائیں گے، جی جی جنت میں تو صاحب ایمان جائیں گے. جی جی ملک کو ضرورت پڑے جب لہو کی جی تو سرحد پہ سر کٹانے مسلمان جائیں گے. بہت خوب بہت خوب. مگر صحیح بات کبھی آپ یہ کوشش نہیں کیے کہ مسلمانوں کو آزمانے کی. جی جی ہر وقت آپ یہ سوچیں کہ مسلمان پاکستان سے لگاؤ رکھتا ہے. جی جی مسلمان کبھی پاکستان سے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا ہے. آپ غیر ضروری طور پہ ایک بتانے کی کوشش کیجیے، ایسے ہی چیز کرتے ہیں جی جی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تاریخ میں بھی پرسوں ایک کوئی صحافی سے بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات آئی کہ مسلمان تو انویڈرز ہیں ہندوستان پہ. جی جی اس سے کہا. ہاں اس نے کہا کہ مسلمان ہندوستان میں تو حملہ کر کے ہندوستان سے دولت لوٹنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے دولت لوٹے تو دولت گئی کہاں؟ جی ہاں ہندوستان میں ہی خرچ ہوئی ہے دولت. جی ہاں بہت اچھی بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی دولت لوٹ کے باہر کہاں گئے؟ جی ہاں
اگر بابر بھی آیا تھا تو ہندوستان میں ہی رہ گیا, ہندوستان میں ہی مر گیا. جی ہاں بالکل. اکبر بھی آیا تھا تو ہندوستان میں ہی مر گیا. جی ہاں. اگر محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہندوستان میں ہی رہ گیا. جی جی. تو یہ سب باتیں جو ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان میں حملہ کیے, دولت لوٹ کے بھاگے کہاں؟ جی ہاں. خرچ تو یہی ہوئے. جی جی. اگر اسلام کو پھیلاؤ, مسلمانوں کے اگر واقع میں کنورژن اگر کرتے, یہاں کے لوکل ہندوؤں کو اگر کنورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ, تو اگر ایسا ہوتا تو پورا ہندوستان مسلمان ہو جاتا تھا, تلوار کی نوک پہ اگر ہوتا تو. جی جی. تو عمل تو یہ ہوا ہے کہ صوفیزم کا اگر ہم دیکھیں گے یا مدارس کا رول اگر ہم دیکھیں گے تو مذہب کو اسلام جو پھیلا ہے ہندوستان میں, جی ہاں. وہ آپسی ذات پات کے جو بیزار ہو گئے تھے لوگ, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جی جی. اس لیے کہ اسلام میں جو مساویانہ جو ایکوالٹی کا جو سسٹم ہے جی ہاں. کہ سبھی ایکول ہے, اسلام میں جو ایکوالٹی کی بات آئی ہے جی جی جی. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو شعر ہے جی جی. کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, جی جی. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. بہت اچھی بات. تو یہ جو شعر ہے محمود غزنوی اور ان کے سپہ سالار ایاز کی بات ہے. جی ہاں. تو ہمارے پاس جو ایکوالٹی ہے, جی. آپ بادشاہ ہوں گے مگر کمانڈر بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہ کے نماز پڑھ سکتا. جی جی. یہ جو بات آئی ہے تو اس میں ایکوالٹی کی بات آئی ہے. تو یہ چیز میں اس کو ذات پات سے جو لوگ بیزار ہو گئے تھے وہ آ کے پھر اس میں اسلام قبول کر لیا. جی جی. تو اور مدرسوں کی بات جہاں تک آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد جو پہلے وزیر تعلیم تھے, وہ خود مدرسے کے فارغ التحصیل تھے. بہت اچھی بات بتائی. اور انہی کی دین ہے جو آج یو جی سی یا اسرو, یہ جو بڑے بڑے ادارے قائم ہیں ہندوستان میں, انہی کی یہ دانش مندی تھی, ان کی یہ دور کا نظریہ تھا جس کی وجہ سے یہ آج قائم ہے. جی جی. بہت اچھی بات. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ چپ غیر ضروری مدرسوں کو بدنام کرنے کی. جیسے دوران گفتگو اکثر آپ کہا کرتے ہیں کہ آزاد ہند فوج جو بنی تھی INA, تو اس میں بھی تقریباً مسلمان جو تھے شامل تھے, اس میں علماء کی اکثریت تھی. جی ہاں, کافی لوگ, میں نے کہا نا 3 لاکھ لوگ تو جو شہید ہوئے تھے. 3 لاکھ لوگ جو شہید ہوئے تھے آزادی کی تحریک میں, اس میں تو کئی علماء کو تو توپوں پہ بن کے گوشت اڑا دیا گیا تھا. بہت خطرناک. اور تقریباً ایک جھاڑ پہ پورے علماء کے ناشوں سے سجا دیا گیا تھا, لٹکا دیے گئے تھے کئی علماء. تو یہ رول رہا ہے ہمارا بدنام کرنے کی. آج جو فرقہ پرستی کا رنگ دینے کی کوشش ہو رہی ہے, تو میں صرف ایک واقعہ آپ کو یہ بیان کر دوں گا کہ آج جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے, مسلمانوں کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی فراہم کیجیے. جی ہاں. لوگ کو اس قسم سے مسلمان سے ڈرانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس پہ روک لگنے کی ضرورت ہے. آج آپ کی تعداد لوک سبھا میں 303 ہے. جی ہاں. اور راجیہ سبھا میں 102 کے قریب ہیں. جی ہاں. تو آپ ایک قانون لائیے, لا کے مسلمانوں کی سیکیورٹی کی بات کیجیے. آپ مسلمانوں سے واقعے میں ہمدردی اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بجٹ کو 4000 کروڑ سے بڑھا کے 20 کروڑ آبادی کے لیے 4000 کروڑ کدھر بس ہوتا. تو آپ بڑھا کے عملی طور پہ مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں سے عملی طور پہ ہمدردی تو بہت ہو گئی, عملی طور پہ کچھ اقدامات کیجئے, تبھی آپ سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی جو بات کریں, جب وشواس جب تک نہیں آئے گا جب تک آپ اس پہ کام نہیں کریں گے. جی جی. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بابا دستور جو ہیں, بیمار دستور ڈاکٹر BR امبیڈکر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو ترقی اگر دینی ہوگی تو ریزرویشن دینے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس کے جو بچوں کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں ترقی دی جائے گی, تو کیا حکومت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ مسلمانوں کو ریزرویشن دے؟ دیکھیں, اگر ریزرویشن کی ہی بات ہے, اگر آپ مسلمانوں کو کچھ ریزرویشن, جیسا کہ تلنگانہ میں فی الوقت جو 4% چل رہا ہے, یا تمل ناڈو میں اور کیرلا میں جو ریزرویشن کی بات ہے, اسی قسم سے ہی اگر آپ کچھ ایک ریزرویشن, ایک ایسا ہی ریزرویشن ہی واحد ایک مدعا بن سکتا ہے جو مسلمانوں کو BJP کے ساتھ قریب کرنے کی ایک پہل ہو سکتی. اگر واقعے میں آپ مسلمانوں کی بھلائی سوچتے ہیں تو آپ لائیے, ریزرویشن دے کے بتائیے. 303 اور 102 جو تعداد آپ کے پاس ہے, اسی پہ ہی آپ ریزرویشن دینے کی بات کیجیے. آپ مسلمانوں کو بہت اچھی بات کہی آپ نے. فنڈز الاٹمنٹ بعد میں کیجیے, مگر ریزرویشن تو دینے کی بات کیجیے آپ. بجائے اس کے کہ طلاق ثلاثہ, یونیفارم سیول کوڈ, ایسے بات نہیں. ریزرویشن دینا, اگر مسلمانوں کے لیے آپ ٹھوس واقعے میں کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ریزرویشن دے کے بتائیے. جی, بہت اچھی بات کہی ہے. بہرحال ناظرین, یہ ہمارے پروگرام کی جس طرح روایت رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز شاعر مشیخ علامہ اقبال کے شعر سے ہوتا ہے, اسی طرح عامر علی خان صاحب کا ایک میسیج سے ہم اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. تو اب ہم چاہیں گے کہ وہ جو مدارس کی بات ہو رہی ہے, تو مدارس کے طلباء کو عصری تعلیم کی جو بات کرتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے؟
نہیں، مدارس کے طلباء کی دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جی جی آپ کے ساتھ اسلام اٹیچڈ ہے، جی جی آپ کے ساتھ پوری قوم کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اسلامی آداب کو نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے لین دین کا سسٹم، اپنے رہنے سہنے کا سسٹم، آداب زندگی اگر آپ واقعی میں اسلامی طور پہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی سب سے بہترین عکاسی ہوگی اسلام کے واسطے، تاکہ فی الوقت جو فرقہ پرستی کا زہر گھولا گیا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم اچھے مسلمان اگر بنتے ہیں تو پھر کل کے دن اس کو پنپنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اسلامی طور پہ اپنی زندگی کو گزاریں اور ہر ایک کے لیے ایک مشعل راہ بنے، ایک ایگزامپل بنے، تاکہ لوگ ہماری مثال دیں جی کہ بہت کس طرح نہیں بھائی فلاں آدمی مسلمان ہے اور پابند ہوتا ہے، وقت کا پابند ہوتا ہے، ڈیوٹی صحیح طور پہ کرتا ہے. جی جی. تو اس قسم سے ہم ایسے طور پہ کام کریں تاکہ غیر مسلمانوں کی ایک مثال دیتے ہوئے دوسروں کو سبق سکھانے کی کوشش کریں. بہرحال ناظرین، نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان کے اسی پیغام کے ساتھ، اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.